अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली। रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। ये करम है सारा बतूल का, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, मेरे मुँह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजातन की ग़ुलाम हूँ। नाज़रीन, आप सब देखते हैं मेहमान रमज़ान में कि किस तरह रमज़ानुल मुबारक पे हम बात करते हैं, और साथ में अगर मैं माशरती बात करूं तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात की जाए और कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में। आज के दिन की जब मैं बात करूं, 15 रमज़ानुल मुबारक, यौम विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, और जब हम इस नाम की बात करते हैं, इस विलादत के दिन की बात करते हैं, इस जश्न की बात करते हैं, वहीं हम बात करते हैं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसी घराने से, आले रसूल से हमने दीन सीखा, हमने इस्लाम सीखा, हमने सब कुछ सीखा। जब हम मोहब्बतों की बात करते हैं, जब हम कुर्बानी की बात करते हैं, जब हम इसार की बात करते हैं, यही तमाम वो नाम हैं। जब हम बात करते हैं अली और फ़ातिमा, उन्हीं की आगोश में पले। जब हम बात करते हैं इमाम हुसैन की, उन्हीं के भाई। और जब हम मोहब्बतों की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, तो हमें ये तमाम दर्स आले रसूल के घराने से हासिल हुआ। वहीं पर अगर मैं दूसरी जानिब आऊँ और रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ जो मुल्क में भी बेशुमार मसाइल हैं उस पर बात करना चाहूँ आप सबसे, तो वहीं हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक हैं और जिस तरह से अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं ये बात कि रमज़ानुल मुबारक में या ईद आती है, बेशुमार ऐसे दिन होते हैं जब हम सब अपनी फैमिलीज़ के करीब होते हैं, जब हम सब लोग अपने घर वालों के पास होते हैं, लेकिन यही अफ़वाज पाकिस्तान है, यही हमारी पाक फ़ौज है जो सरहदों पर सहर और अफ्तार करती है अपने घर वालों से दूर रहकर। काश कि ये चीज़ जो बात आज मैं कर रही हूँ, काश ये अवेयरनेस हम अपने बच्चों तक पहुँचाएँ और उन्हें मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियाँ याद दिलाएँ। मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बहुत जल्द तनकीद कर देते हैं, बहुत जल्द राय कायम कर लेते हैं, लेकिन तहकीक करना भूल जाते हैं। माह रमज़ान हमें जो दर्स देता है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला को गीबत, बहतान पसंद नहीं है, लेकिन हम एक तरह से गीबत मैसेजेस के थ्रू भी कर लेते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर लेते हैं, और बहतान बहुत बड़ा गुनाह है। आज के मेहमानों की जानिब आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज का मौज़ू भी बताऊँगी। जिस तरह मैंने बात की जश्न विलादत पर इमाम हसन के, आज हम उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ज़ाकिरा सैयदा मोना काज़मी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उसके साथ ही डॉक्टर हुसैन थेबो, सीनियर एंकर पर्सन हैं, इनको खुशामदीद करूँगी दोनों को। कामरान जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, मनक़बत सुनाएंगे आपको, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। उम्मे हबीबा आज ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सुनेंगे हम नात और मनक़बत। चारों मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मोना साहब, आपसे मैं बिस्मिल्लाह करके आगाज़ करना चाहूँगी। आज विलादत की हम बात कर रहे हैं और वो भी इमाम हसन की, और जो घराना है, बेशक हम उस पर क्या कहें, क्या बात करें कि हमारे लफ्ज़ हों, हमारी ज़ात हो, हर चीज़ में वही सब दिखाई देता है। क्या रोशनी फरमाएंगी आज के दिन के लिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। बग़ैर तमहीद बांधे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका और आपकी पूरी टीम का कि इतनी बेहतरीन ज़िक्र के लिए इतनी बेहतरीन साथ में मदू किया गया, और प्रोग्राम के टाइमिंग्स इतने बेहतरीन हैं कि करीब करीब ये वही सातें हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसलिए कि हमें सही बुखारी में बाब फ़ातिमा में वाज़े तौर पर रिवायत मिलती है कि जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, उस वक्त ख़वातीन ने जमा होना शुरू कर दिया घर में, और जब ख़वातीन जमा होने लगी तो हज़रत आयशा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आया तत्हीर की मज़दाक हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा, और घर में एक विलादत हुई है, पहला बेटा नबी का जो है वो इस दुनिया में आया है, तो आप बताइए कि आपने तहारत
کیا دیکھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں، تو جناب عائشہ اتنے بہترین جملے فرماتی ہیں کہ کیا طہارت کے لیے یہ بات کم ہے کہ ظہر کے مصلی پر جناب سیدہ موجود تھیں اور ظہر کے بعد انہوں نے کائنات کو حسن جیسا امام دیا، اور امام دینے کے فوراً بعد آپ عصر کے مصلی پر موجود تھیں، یعنی کہ بعد الظہر اور قبل عصر یہ جو درمیان کا جو اوقات ہیں اس دوران میں ولادت امام حسن علیہ السلام ہوئی. اور سبحان اللہ، اور آج ہم وہی ذکر بھی کر رہے ہیں اسی وقت پر. بے شک اسی وقت پہ وہی بہترین ساعتیں اور وہی بہترین تذکرہ امام حسن علیہ السلام کا. اور جب آغوش میں آئے ہیں تو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا ان کو پہلے، اور پوچھتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام سے کہ آپ ان کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. تو نبی اللہ جب تشریف لائے تو امام حسن کو نبی اللہ کے پاس لے کر گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کپڑا ہٹاؤ اور سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن کو آغوش میں لیا اور سفید کپڑے میں لپیٹا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نام رکھا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ پر سبقت نہیں لے جا سکتے. تو کہا کہ جب تم لوگ مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتے تو میں اپنے اللہ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں. بالکل بالکل اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم چاہتا ہے، کیونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو آپ جناب ہارون کے بڑے بیٹے پر امام حسن کا نام رکھیں. کہا کہ جناب ہارون کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا شبر تھا، عبرانی زبان میں شبر. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے، میری زبان تو عربی ہے. تو کہتے ہیں شبر کو عربی زبان میں حسن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور بالکل یہ چیز اس وقت ہوئی. ہاں جی میں ضرور بیان کروں گی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو یہ نام بھی وہاں سے جو ہے پروردگار عالم نے اسی جملے کے ساتھ بھیجا کہ مولا علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو اب چھوٹے بیٹے کا نام آپ رکھیں جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا. تو انہوں نے وہاں پر شبیر بھیجا، تو نبی اللہ نے وہی ریپیٹ کیا کہ میری زبان تو عربی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام حسین رکھیں. تو یہ نام بھی پروردگار عالم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً آیا ہے. مزید اس پر بات کریں گے. حسین تھیبو جو کہ معروف اینکر پرسن ہے، اور میں اگر جرنلزم کی بات کروں تو بے باک جرنلزم کی بات کروں گی. آپ سب دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پر. سب سے پہلے تو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد کے اعزازی ڈگری کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر کی، وہ آپ کو ملی. حسین مبارکباد آج ولادت کے دن کی بھی دی جائے گی آپ کو. جی بڑی اچھی ہماری بہن نے باتیں کی، بڑی نالج بھی ہوئی اس سے ہماری، خاص طور پہ جو شبر اور شبیر کی میں پہلی مرتبہ یہ دیکھی. اچھا یہ اچھی بات ہے. بہرحال یعنی یہی وہ چیز ہوتی ہے، نشست کہا جاتا ہے کہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے تو یہ ہمارے جتنے بھی اسلامک اسکالرز ہیں یہ ہماری اصلاح کر سکیں. آج کا جس طرح میں نے موضوع بتایا، لیکن سب سے پہلے میں ذرا رمضان کی بات کروں گی. رمضان کیسے گزر رہے ہیں اور کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ نا کہ ہمیں عبادت کرنا تو پورا سال ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ سیلیبریشن کا ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسی طرح سے جو رمضان کا مہینہ ہے یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو سحری کے بعد پھر آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں شام کی کہیں نہ کہیں افطاری، دوستوں سے ملنا، اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، کوئی نیکی کا کام کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے ہی پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. تو ضرورت تو اس بات کی ہے. آپ نے آہستہ سے شعر پڑھ دیا، خود سن لیا ذرا دوبارہ. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ادا سے ذرا یہ آپ نے اس پروگرام کا جو اسٹارٹ لیا نا بہت ہی بڑے زبردست طریقے سے اور سلولی، تو میں ادھر سے سمجھا کہ آپ اس میں بولنا ہی بالکل نہیں. میرا کام میں نے آغاز میں بھی اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ میں میزبانی کر رہی ہوں، اسلامک اسکالرز ہماری اصلاح کے لیے موجود ہیں. بات مجھے اپنے گیسٹ سے کرنی ہے، تو جب ہوسٹ بھی گیسٹ بن جاتے ہیں نا، اسی کا آنسر دے رہا ہوتا ہے، تو یہاں پھر مزہ نہیں آتا. تو میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ آپ عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں نا، جو میں نے شعر سنایا اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کسی کی جو ہے نا وہ خدمت کریں، کسی کے کام آئیں. آپ لیوش اینڈ لگژری افطار کر رہے ہیں، سیر کریں، آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوسی کا بھی آپ کے اوپر حق بنتا ہے. سب سے پہلے
میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے وائٹ کالر لوگوں کا خیال کریں. بالکل بالکل وائٹ کالر لوگ ان کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے آپ کے سبلنگ سے شروع ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں سے شروع ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ داروں سے شروع ہوتے ہیں, آپ کے پڑوس سے شروع ہوتے ہیں. میں کبھی بھی اس چیز کو انکریج نہیں کرتا کہ آپ یہ جو لوگ مافیا یہ جو نہیں روڈوں پہ بالکل نہیں, گھوم جو رہے ہوتے کراچی ہیں, آ چکے ہیں گاڑیاں ہاں, بھر بھر کے, کل اس پر ہی ہم نے پروگرام بھی کیا ان کو تھا. بعد بالکل بھی آپ اگنور کریں, اور آپ اپنے ساتھ رہنے والے, پڑوس میں رہنے والے دوستوں کو, جاننے والوں کو سب سے پہلے ان کی ٹیک کیئر کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کچھ چاہیے, جب آپ کو وہ ریئلائز ہو جائے کہ ان کو کچھ چاہیے تو آپ ضرور اس کی مدد کریں. یہ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے. بالکل بالکل. باقی رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں رکھی ہیں, ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں رکھی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کے لیے, ہمارے اگر والدین زندہ ہیں تو ہم ان کی سب سے زیادہ تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے, اگر نہیں ہے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اللہ, کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے دنیا میں, اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا. دیکھیں آج ہم ہیں نا, ہمارے بچے ہیں نا, تو سب کچھ ہی ہے ہمارا. ہاں, میرا بیٹا ہے یا میری بیٹیاں ہیں, تو میں کہتا ہوں بس, تو جب جس کا میں ہوں اس کا بھی تو یہی اوپینین ہوگا نا کہ مطلب جو میرا بیٹا ہے. انفیکٹ آفٹر دی کریٹر المائٹی اللہ, جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ ہمارے ظاہری کریٹر ہیں نا, تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے. انسان اشرف المخلوقات ہے, ٹھیک ہے بھئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انسان اشرف المخلوقات کا مطلب ہے سپیریئر دین آل ادر. بالکل بالکل. اب اگر ہم سپیریئر کو, اس کو اشرف المخلوقات کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اینیمل سے, بالکل, تو ان کے پاس آپ جب جانور کا بچہ ہوتا ہے نا, جانور کا بچہ, بھینس جب بچہ دیتی ہے وہ پیدا ہوتے ہی سوئمر ہوتا ہے, وہ بھینس دریا میں باہر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بکری بچہ دیتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ بکری اس کو فیڈ کرنا سکھائے, ادروائز وہ پھر خود. انسان کو کیا ہے, انسان کو 2 سال 3 سال کچھ بھی نہیں پتا اس کو. میں آج مسلمان کیوں الحمدللہ ہوں, تو مجھے کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر. یس آف کورس. وہ مجھے مسجد لے گئے, اس نے میری اچھی پرورش کی. تو سب سے پہلے تو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی والدین کی, ہمیں اپنی بڑوں کی, ہمیں اپنے استادوں کی عزت بھی, وہ جو کلچر تھوڑا سا شاید ابھی وہ ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں یہ جو درس ہمیں دین اسلام نے دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اس پر بات مزید بھی کریں گے ہمارے موضوع پر بھی, لیکن پھر وہی والدین کی جب بات ہو رہی ہے اور جس گھرانے کی آج بات ہو رہی ہے, پرورش کے بارے میں بتائیے کہ جب امام حسین, امام حسن جب بچے تھے اور کس طرح سے نانا کے بہت زیادہ لاڈلے تھے, کیا فرمائیں گے؟ پرورش کی بات کی, جیسے ہم جتنے ماڈرن ہو جائیں لیکن ہمارا دین اس سے زیادہ ماڈرن ہے, اور سب سے آسان ترین دین ہے قرآن میں پروردگار عالم نے کہا. خوبصورت بھی, آسان بھی. اہل بیت علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے مولا فرماتے ہیں کہ تعلیم دو, نہ کہ اپنے دور کے حساب سے. لیکن جو ہماری ویلیوز ہے نا اسلامک, اس کی لمٹس میں رہتے ہوئے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا طریقہ تھا کہ جب خطبہ دیتے تھے نبی اللہ, مسجد کوئی دور نہیں تھی, دروازہ کھلتا تھا اور سامنے ممبر رسول, جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں, تو سامنے ہی ممبر تھا. لیکن جب بچے خطبہ سن کر آتے تھے تو سوال کرتی تھی, آج نانا نے کیا خطبہ دیا. یہ ایک تربیت کا پہلو وہ ہمیں سکھا رہی ہیں, کیونکہ وہ تو حجت خدا ہیں جو پروردگار عالم نے جوانان جنت کے سردار ہیں, جن کو لسان وحی کہہ دے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, اور تو ان کا کیا مقام ہوگا. لیکن ماں تربیت کرتی ہیں تو ہمیں دکھا رہی ہیں, جناب سیدہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کسی اچھی محفل سے جب بچے آئیں تو ان سے سوال کیا جائے, یہ جاننے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کھیل میں لگے تھے, مائنڈ کہاں تھا. نیکسٹ ٹائم بچوں کو یہ ہوگا کہ نہیں, ماں سوال کریں گی کہ وہاں کیا ہم نے سنا, تو ہمیں سن کر جانا ہے. تو وہ یہ تربیت کا پہلو جو ہے وہ رکھا گیا. ایک وائٹ کالر پیپل کی آغا نے بات کی, تو میں اس کو بھی آگے لے کر چلوں گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے اپنوں سے
آپ شروعات آغاز کریں. ایک بالکل دسترخوان امام حسن تھا ہاں. جو وہ اپنوں کے لیے بھی تھا اور غیروں کے لیے بھی تھا اور وہ سب کے اور لیے وہ تھا. کشادہ تھا, رزق کی کشادگی تھی. رزق کی کشادگی اتنی تھی کہ آج بھی اگر اس نیت سے اسی سے آپ سب کھا اپنے گھر میں کسی کو کھلا دیں تو سال بھر کے رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہوتی ہے, اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کھا رہے ہیں. آج کے دور میں عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں مہمان نہیں آئے, یہ ایک نیچر ہے معذرت کے ساتھ, اور آ جاتے ہیں منہ بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جبکہ مہمان کا اتنا رتبہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ اگر ایک مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو جس وقت وہ جاتا ہے تو آپ کے گھر کی تنگدستی لے کر جاتا ہے, بیماریاں لے کر جاتا ہے, بلائیں لے کر جاتا ہے, آفتیں لے کر جاتا ہے, ناگہانی آفات لے کر جاتا ہے. تو ایک مہمان کا آنا کہتے ہیں نا رحمت ہے, لیکن اس کا جانا ہمارے لیے اتنی برکتیں چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو دیکھ لیں تو ہمارا دل چاہے کہ ہم ہر وقت کسی کو بلائیں اور اپنے گھر پر کھانا کھلاتے ہیں. کیونکہ یہاں تک مولا فرماتے ہیں کہ آپ ایک کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. اور ایک غلط فہمی یہ کہ ہم کھلا رہے ہیں, ہم نہیں کھلا رہے. آنے والا اپنا رزق پہلے اللہ رزق اتارتا ہے, اس کے بعد آپ کے گھر پہ مہمان بھیجتا ہے. بے شک. لیکن ہماری بھی بس یہ ہوتا ہے, مجبوری ہے کہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, اور آج ولادت امام حسن علیہ السلام ہے. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور وہیں پر منقبت کے لیے میں التماس کروں گی کامران جعفری سے. بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 اشعار امام حسن علیہ السلام کے آپ سب کو سناؤں گا. مت پوچھ کیا جہان میں عظمت حسن کی ہے, مت پوچھ کیا جہان میں عظمت حسن کی ہے. بڑی پیاری بات ہے. ہر کار کبریا میں, ہر کار کبریا میں شراکت حسن کی ہے. مت پوچھ کیا جہان میں عظمت حسن کی ہے. اور بڑی پیاری بات, حیرت ہے کردگار کو کونوں مکان میں, حیرت ہے کردگار کو کونوں مکان میں, ہوتے ہوئے علی کے, ہوتے ہوئے علی کے ضرورت حسن کی ہے. مت پوچھ کیا جہان میں عظمت حسن کی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ رزق میں بہت کشادگی ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے تو ایک شعر سماعت کروں گا آپ سب کو. تم کشمکش میں ہو کے ملے گا بھی یا نہیں, تم کشمکش میں ہو کے ملے گا بھی یا نہیں. بھوکوں کا پیٹ بھرنا تو, بھوکوں کا پیٹ بھرنا تو عادت حسن کی ہے. مت پوچھ کیا جہان میں عظمت حسن کی ہے. اور بڑی پیاری بات, اللہ رے یہ نماز بھی کیسی نماز ہے, اللہ رے یہ
कैसी नमाज है, मामूम है हुसैन, मामूम है हुसैन और इमामत हसन की है। मत पूछ क्या जहान में अजमत हसन की है। और हमरा के बान कश्तिए राहे निजात है, हमरा के बान कश्तिए राहे निजात है। हम कैसे डूब जाएं, हम कैसे डूब जाएं और क़यादत हसन की है। मत पूछ क्या जहान में अज़मत हसन की है। और एक बड़ी प्यारी बात, आखिरी शेर है, आप सबकी समात को नजर करूंगा। बुग़्ज़े अली भी दिल में है और जन्नत का शौक भी, बुग़्ज़े अली भी दिल में है, जन्नत का शौक भी। शायद तुझे खबर नहीं, शायद तुझे खबर नहीं, जन्नत हसन की है। हुसैन थे वो आपसे सवाल की जानिब आना चाहूँगी कि जब यानी मौजू की तरफ अपने कि जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, वहीं माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक भी है, और ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक, हम साल साल की बात करें तो जहाँ हम दिफाई बात करते हैं, उसमें जो हम देख रहे हैं आजकल स्पेशली बतौर ख़ास के सोशल मीडिया के ज़रिए मनफी सारे मैसेजेस और पोस्ट करना, क्या फरमाएंगे इस बारे में? देखिए नाज़िया, ये जो 5th जनरेशन वारफेयर का एरा है, आप इसको बखूबी जानती हैं। पहले क्या होता था कि पहले जंगें होती थी, तलवारों से आप घोड़े पे चढ़ के जाते थे जी। अब जो जंगें हैं, जंगों की जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही फास्ट हो गई। जब दो एक एटॉमिक मुल्क हैं तो उनके पास तो कोई वो वेपन तो नहीं चलाएंगे ना, उनको तो एक बटन चलाना है, वो एक दूसरे को तबाह कर देंगे। अब उसकी जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो ये है कि आप किसी भी मुल्क को उनकी माइंड सेट को चेंज करें, लोगों को मिसगाइड करें। ये 5th जनरेशन वारफेयर का एक टूल है और वो उस पे पूरी की पूरी वो जो दुश्मन है वो पूरा उस पे इन्वेस्ट कर रहा है। और हमारे जो पाकिस्तानी नादान लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं जी, वो टोटल उनका एक टूल बन रहे हैं और वो टोटल उनके ही कहने पे सारा कुछ हमारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करना। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी भी मुल्क की बेस है, अगर स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसके इदारे होते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब उस इदारों में सबसे जो हमारे पाकिस्तान का मजबूत इदारा है उसको सिर्फ हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान आर्मी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है जहाँ पे दुनिया भर की अफवाज यहाँ हमारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने आती हैं। आप खुद भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं तो आपने वहाँ पे देखा है कि वो किस तरह से दुनिया के लोग यहाँ हमारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने आते हैं। जी बिल्कुल। अब हमने देखा कि जो दुश्मन है उसके पास एक ही टूल है हिंदुस्तान के पास, वो अपने लोगों को, नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को बताता है कि ये पाकिस्तान है, उसका एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके रखता है नेगेटिव, बिल्कुल, कि जी अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो ये हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, इनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इनकी इंटेलिजेंस इदारे स्ट्रॉन्ग है। इनसिक्योर तो है ना, इससे ये मैसेज भी मिल रहा है कि इनसिक्योर वो डेफिनेटली है। और फिर उन्होंने कुछ एडवेंचर करने की कोशिश भी की। आपने देखा कि वो उनके पायलट को हमने किस तरह से जलीलो ख्वार करके उसको चाय पिला के वापस किया, तो वो उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम इस तरह से लोगों को मिसगाइड करके, लोगों को टूल बना के, और ये जो 5th जनरेशन वारफेयर का इरा है इसमें लोगों को सोशल मीडिया पे फेक फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा करके। अब देखें हालिया कुछ दिनों में इंसिडेंट हो रहे हैं बलूचिस्तान में, उसकी सबसे पहले हिंदुस्तान में खबर जाती है, उसकी सबसे पहले
ہندوستان کا ایک جرنلسٹ ہے، وہ اس انسیڈنٹ سے، کل بھی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا، اس نے 43 منٹس اس سے انسیڈنٹ ہونے سے پہلے یہ چیز بتائی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے نیکسس ہیں ان لوگوں کے ان کے ساتھ. اب یہ جو بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس فیٹ اپ آتا ہے، ہمارے پاس IMF آتا ہے، جو ہمیں آ کے تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ فلانا ریڈ زون ہے، یہ فلانا گرین زون ہے، اور آپ یہ کرائیٹیریا پورے کریں گے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہے، یہ ہندوستان کی ایکٹیویٹیز ان کو نظر نہیں آ رہی. ہندوستان اس وقت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پرویکٹیو اور پازیٹیو ریسپانس دیں، اور خاص طور پہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے ہندوستان کا اس کا آئینہ دکھائیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں 250 ملین کا ملک ہے، انرجیٹک نوجوان ہے، 60% یوتھ ہے، یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ ہم $20 بلین صرف ارن کر سکتے ہیں ہمارے صرف ایک سیکٹر IT سیکٹر سے. اور جس IT سیکٹر میں ہمارے نوجوان بہت ایکسپرٹ ہیں، وہ یہاں سے جا کے دنیا بھر میں ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر، ہمارے IT پروفیشنل دنیا بھر میں اپنے آپ کو منواتے ہیں. تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری بھی ریاست کی ایک ضرورت ہے کہ ان کو پراپر ٹول مہیا کیا جائے، ان کو اوینیو دیا جائے. تو یہ لوگ ہمارے بہت اچھے ہیں اور ان کو ہم یوٹیلائز کر کے پیسے ارن کر سکتے ہیں، رادر دین کہ ہم ان کو نیگیٹیوٹی، اور رادر دین کہ ہمیں ان کو انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی دشمن یوز کرے. ہمیں ان کو پازیٹیو یوز کرنا چاہیے. بالکل بالکل، مزید اس پر بات بھی کریں گے. جب ہم بات کرتے ہیں نا، ابھی تو ملکی صورتحال پر کر رہے ہیں، لیکن وہیں جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دین مذہب کی، اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو امام حسن کو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دشمن موجود ہوتے تھے سامنے، لیکن صلح کی جانب بڑھ جایا کرتے تھے، اور کردار کی نرمی، اخلاق اس کے ساتھ ساتھ. کیا فرمائیں گے؟ بالکل، جیسے کہ ابھی فرمایا کہ جب پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پاتے تو پھر پروپیگنڈے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا کہ جب پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پائے تو انہوں نے سوچا کہ اندر ان کے حامیوں کو خرید لیا جائے، پیسہ دے کر خریدا جائے، ان کے مائنڈ چینج کر دیے جائیں، مطلب ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اس طرف آ جائیں. ایکچولی وہ صلح، جسے ہم صلح نامہ کہتے ہیں، وہ ان کی شرائط تھی امام حسن علیہ السلام کی. اور صلح نامہ اس لیے تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جنگ کیوں نہ کی اور امام حسین جنگ کے لیے نکل گئے. بہت فرق ہے، بہت بڑا ڈفرنس ہے جو لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ ہمارے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام سے بیعت طلب نہیں کی تھی، کرسی طلب کی تھی، حکومت طلب کی تھی. اور جبکہ امام حسین علیہ السلام سے ڈائریکٹ بیعت طلب کی تھی، کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. اور رہی بات حکومت کی، ممبر کی، کرسیوں کی، تو آل محمد علیہ السلام کو اس چیز کا کبھی بھی تھا ہی نہیں کہ ہمیں حکومت ملے یا ہمیں ممبر ملے. وہ جہاں کلام کرتے ہیں وہ ممبر بن جاتا ہے، اور جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد بن جاتی ہے. 18,000 عالمین کے امام ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کیا کرسی، کیا حکومت، یہ سب میں تمہیں ویسے ہی دینے کو تیار ہوں. تو پھر حاکم شام کی طرف سے ایک بلینک پیپر آیا تھا جس پہ اس کا سگنیچر تھا کہ جو دل چاہے آپ اس پہ شرائط لکھ دیں، یہ حکومت ہمیں دے دیں لیکن وہ تمام شرطیں ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. تو امام حسن علیہ السلام نے پہلے اپنے تمام حامیوں کو وہ پرچہ دکھایا تھا کہ نہ میرے نزدیک اس پرچے کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس سگنیچر کی کوئی حیثیت ہے جو نیچے مہر لگی. کتنی بڑی چیز ہے. لیکن بس ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ابھی اس وقت موجود ہیں لائیو کال کے ذریعے سے میجر ریٹائر فواز صدیقی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی وعلیکم السلام نازیہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا دعوت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نازیہ صاحبہ. میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. آپ اس سوال جو ہو رہا تھا اس پر ہم جواب. جی. اور وہ شرائط ایسی تھی کہ ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف اور ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نازیہ صاحبہ. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. 15 رمضان المبارک ہے، یوم ولادت امام حسن، اس کی مبارکباد آپ کو.
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपके नाज़रीन को। अच्छा मेजर साहब, जो मुल्क की सूरत हाल है, जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं और कई प्रोग्राम भी आपके साथ किए गए इसी सिलसिले में, और कोशिश भी जारी रहती है कि किसी तरह से लोगों में अवेयरनेस का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो क्योंकि आज हम खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, सलाम भी पेश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। देखिए, आज के तवज्जुह से आपने अफवाज पाकिस्तान को भी याद रखा, तो ये इसी हैदर करार की जरूरत का तसलसल सा है, जिसका लम जो है अफवाज पाकिस्तान जो है आजकल उठाए हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह बेलौसी का मुजाहरा करते हुए हमारी मुल्क की हिफाजत में, हमारी आवाम की हिफाजत में किस तरह वो अपने जानों का नजराना दे रहे हैं। और ये जो नजराना है वो किसी लालच के बगैर, किसी इनाम के बगैर जो है वो दिए जा रहे हैं। और बेलौस खिदमत का जज्बा जो हर फौजी में बदरजा अतम जो है वो पाया जाता है। और इसकी मिसाल आप देख लें कि किस तरह रोजाना की बुनियादों पे हमारे जवान, हमारे अफसर जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। और ये शहादतें जो हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी सरहदों की और इसकी नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए बरसरे पैकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर जब हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं अफवाज पाकिस्तान यानी सब अपने जैसे घरों के पर होते हैं, रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं, सहरी कर रहे होते हैं फैमिलीज़ के साथ, तो ये कुर्बानी भी लाजवाल है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि इनका तो जज्बे की मैं क्या बात करूं कि ये रोजे से रोजे में होकर और भूख और प्यास के बावजूद जो है वो हर मौसम में आसमान के तले जो हैं वो खिदमत अंजाम देते हैं। और हर चीज से ये बेफिक्र होते हैं और सिर्फ उनको एक फिक्र लायक होती है, और वो ये होती है कि अपने मुल्क को दुश्मनान दीन और मुल्क से किस तरह जो है वो बचाया जाए। और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँगा कि जो मुल्क की हिफाजत के लिए जवान वहाँ तैनात हैं, इसी तरह उनकी जो फैमिलीज हैं घरों पे, वो भी लायक तहसीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो किस किस्म के सब्र का और जुर्म का मुजाहरा करती हैं और अपनों को जो है वो इस नीयत से अलविदा करती हैं कि अब शायद ये जो मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर, मेरा बाप जो है ये जब जा रहा है तो शायद मैं इसको आखिरी दफा देखूंगी या देखूंगा। और शायद जब ये वापस आए तो ये सब हिलाली परचम में लगता हुआ आए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका कि आज आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। हुसैन आपसे मुझे सवाल करना है लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बड़ा अहम सवाल है मेरा। नाज़रीन आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। और ब्रेक से पहले मैं बड़ा एक अहम सवाल करने वाली थी हुसैन थेबो साहब से, उसकी जानिब आना चाहूँगी। हम शहादत की बात करते हैं और जब हम शहादत, किसी के भी घर में कोई मौत होती है, शहादत आम तौर से जब हम दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ रोना धोना भी होता है। और दिल तो अगर फैमिलीज़ के देखे जाएँ अफवाज पाकिस्तान के तो माएँ भी होती हैं, बहनें भी, बेटियाँ भी। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं घर की, शरीक हयात की, और जब अफवाज पाकिस्तान की शरीक हयात होती हैं, बेवा होती हैं और देख रहे होते हैं हम अक्सर कि यंग एज में, क्या फरमाएंगे कि जज्बा जो हम देख रहे होते हैं ये क्या वहाँ जाकर यानी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा हो जाता है जो सब में आ जाता है, क्या होता है? देखिए मैं बहुत सारे मैंने इस टॉपिक पे मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं। मैं उनकी फैमिलीज से भी मिला हूँ, जो लोग शहीद होते हैं उनकी फैमिलीज से, उनके बच्चों से और उनके ख़ास तौर पे उनके माँ बाप से। उनके अंदर इतना जज्बा होता है, इतना जुनून होता है। वो कहते हैं कि ये एक बेटा नहीं, मेरे अगर 3 बेटे और भी उनके होते हैं तो वो कहते हैं हम मुल्क के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इदारे का डिसिप्लिन है, ये एक इदारे की ट्रेनिंग है और हमारे अंदर एक मोहब्बत है जो हमारे लोगों की मोहब्बत अपने मुल्क के लिए है, अफवाज पाकिस्तान के लिए।
آپ نے یہ چیز دیکھا کہ 65 کے جنگ میں ایک ہمارا جو پورشن تھا، ہم اس وقت بہت ویک بھی تھے انسپائٹ، ہم اس وقت نیا ایک ملک بنا تھا، اور ایک 4 گنا بڑا ایک بدبودار قسم کا ایک دشمن تھا، اور ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان سپاہیوں نے کس طرح سے اپنی جان پہ کھیل کے اور ان کو ہرایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دن کے موقع کی مناسبت سے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کے پیرنٹس کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کے بچوں کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور میں یہ گزارش بھی کروں گا ہمارے لوگوں سے کہ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی شہداء کی فیملی رہتی ہے، ان کے پاس ضرور جائیں، ان سے ملیں. بہت بڑی قربانی دی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. تو ان کے پاس جائیں اور ان کا دکھ سکھ جو ہے وہ ان کا شیئر کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، وہ چاہے پولیس ہو، وہ چاہے افواج پاکستان ہو، ہماری رینجرز ہو، ہمارے باقی ادارے ہیں، نیول ہے، ہماری ایئر فورس ہے، ان سب کے جو شہداء کی فیملی ہیں ان کے ساتھ ان کے ادارے اٹیچ ہوتے ہیں. اور میں پولیس کو بھی خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا، وہ بھی سب اسی ہماری تمام سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پولیس کے نوجوان ہیں وہ بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے. اور جو لوگ 9 مئی کے انسیڈنٹ میں انوالو تھے، خاص طور پہ انہوں نے جو شہداء کی بے حرمتی کی، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسپیشل کورس لگائیں، لیجسلیشن کریں، واٹ ایور. ابھی آپ نے حالیہ دیکھا نا برطانیہ میں ایک چھوٹے سے انسیڈنٹس نے پورے برطانیہ میں فسادات شروع ہو گئے. لیکن برطانیہ جس کو ہم مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، ٹھیک، اس مدر آف ڈیموکریسی نے 24/7 365 ڈیز کورس لگائے، اسپیشل لیجسلیشن کی، ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا اور ان کو کسی بھی رعایت کا نہیں چھوڑا. تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ابھی تک ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہوئی ہے ساری شہداء کی فیملیز کی، ہماری یعنی جو بھی ہے محب وطن، اس کی بھی دل آزاری. اور وہ ان کے مجسمے جنہوں نے ہمارے جنگوں میں ہمارا سر فخر سے روشن کیا، اور وہ دشمن جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے، جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں جا کے اور لاہور کے جم خانے میں ہم چائے پیئیں گے صبح، اور اس جم خانے کے برابر میں جو کچھ بھی ہوا لاہور کے کور کمانڈر آفس میں، اس کو سختی سے ان لوگوں کو سختی سے ٹریٹ کیا جائے. اور وہ جو کام دشمن نہیں کر سکتا تھا، ان ہمارے نادان لوگوں نے کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، اور ان کو بہت سختی سے اور ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. ایسے لوگوں کو بالکل بھی کوئی رعایت معافی نہیں ہے، اور رعایت ہونی بھی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا، جب ویسے بھی جب ہم یہاں شہداء کی بات کر رہے ہیں، شہادت کی بات کر رہے ہیں، تو آل رسول کی جب ہم گھرانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو شہادتیں وہ بھی ہم نے مسکراتے ہوئے ہی دیکھی نا. جب کوئی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا صبر و شکر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. کیا بیان فرمائیں گی کہ یہ جو معافی کا لفظ ہوتا ہے، کہ جس طرح سے ابھی حسین تھیبو نے بھی کہا کہ معاف نہیں کرنا ہے اس گناہ کو، تو جب ہم قتل حسین کی بات کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ روز محشر کے معاف تو نہیں کیا جائے گا. وہ بالکل معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک جو ابھی پاک فوج کی بات ہو رہی ہے، تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، اور یہ جذبہ ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے. بے شک امام حسن بھی دین کے لیے تھی کہ میں یہ شرط لکھوں گا کہ آج کے بعد حاکم قرآن اور سنت پر چلے گا. سب سے پہلی شرط یہ تھی. تو مطلب اس وقت قرآن اور سنت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی تھی، تو یہ شرائط لکھی گئیں، اور جتنی شرائط ہیں وہ اسی وجہ سے تھی. اور آپ نے سوال کیا کہ گناہ معاف نہیں ہوگا، تو جب یزید نے کہا تھا امام سید سجاد علیہ السلام کو بلا کر کہ خوں بہا لے لیجئے، میں معافی چاہتا ہوں، تو امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب خوں بہا دینا ہے تو رسول اللہ کو جا کر دینا، کہ جنہوں نے زبان رسالت چسا چسا کے امام حسین کو پالا تھا. یعنی کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک حجت فرما رہے ہیں نا کہ معافی اگر مانگنی ہے تو اب اللہ ہی سے مانگنا، اللہ اگر تمہیں اس گناہ کی معافی دے دے. اور جو جذبے کی بات ہے، تو یہ ہم تو کربلا سب سے بڑا جذبہ ماؤں کا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر ماں
9 محرم کی جو ایک رات کی مہلت امام حسین علیہ السلام نے لی تھی تو ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی. پہلے تم اپنی جان فدا کرنا, پہلے تم, بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں لیکن ہر ماں اپنی قربانی دین کے خاطر جو ہے وہ بچوں کے تیاری کر اندر رہی ہے. اچھا وقت کی کیونکہ کمی ہے ہمارے پاس, بڑا اہم سوال ہے کہ جہاں ہم یہی ہدایت کی بات کر رہے ہیں نا, وہیں وصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں امام حسن کی جو میدان کربلا میں جب شہزادے کے لیے اور امام حسین کے سامنے لائی گئی, اس کے بارے میں فرمائیے. جی, کیونکہ امام وقت کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کے حالات کیا ہیں, اور جیسے امام آگے دیکھ سکتے ہیں ویسے امام پیچھے. اور یہ بھائیوں کی محبت کا بھی عالم ہے, یہ وہ پیغام ہے, یہ وہ محبت ہے جو بچپن سے چلی آ رہی ہے اور سب معلوم تھا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو. یہ اتنا بہترین قول نبی اللہ کا موجود ہے. اور جب جانے لگے ہیں تو یہ ایک دل میں خلش ہے کہ جب حسین پر وقت آئے گا تو میں موجود نہیں ہوں. ہاں, کیونکہ سب جانتے ہیں اور ایسا ہونا ہے, بالکل ایسا ہونا ہے, کیونکہ پیدائش پر ہی جبرائیل امین آئے تھے اور سارے حالات و واقعات امام حسین علیہ السلام کے بیان کر گئے تھے. تو جاتے ہیں تو ایک تعویذ لکھتے ہیں اور تعویذ بناتے ہیں اور بیٹے کے بازو پر باندھ کر وصیت کرتے ہیں کہ جب حسین پر برا وقت آئے اور تم دیکھو کہ کوئی راستہ اب باقی نہیں ہے, اس مقام پر اس تعویذ کو کھولنا. اور جس وقت حضرت قاسم ابن حسن آتے تھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس, شبیہ تھے اپنے بابا کی, اور جب آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں جنگ کے لیے, تو وہ کہتے تھے تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میں تم میں اپنے بھائی حسن کو دیکھتا ہوں. مختصراً میں نعت سنوں گی اس کے بعد. جی جی بالکل مختصر میں آپ کو بیان کرتی ہوں. تو اس وقت زوجہ امام حسن علیہ السلام کو وصیت یاد آئی اور انہوں نے تعویذ امام حسن کو کھولا کہ جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جب میرے بھائی حسین پر وقت آئے تو اس کو میں یہ تحریر دکھانا, کیونکہ اس تحریر میں لکھا ہے کہ میرے قاسم کو میری طرف سے میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں. قاسم بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ رمضان المبارک ہیں اور بالخصوص جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں اس وقت پر دوپہر کو آنا واقعی مشکل بھی ہوتا ہے سب کے لیے. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. اختتام پر آپ سے نعت بھی سنوں گی. ابھی میں سب سے پہلے آپ سب سے الوداع چاہوں گی. آپ سب نے دیکھا مہمان رمضان ود نازیہ علی, اور میری کوشش بھی ہوتی ہے, میرا پیغام بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنا حصہ اچھائی کی جانب ڈالیں, لوگوں سے محبتیں کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلات نہیں. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت, کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد.